मुनीर साहब, एक तो इससे शुरू करेंगे थोड़ा सा कि इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, आपस में ये चीज़ें इंटरलिंक होती है। अगर एक जी चेन में से एक भी कड़ी अगर मिस होती है तो उसका नुकसान बाकी दो को भी हो रहा है। लेकिन इस वक्त अफसोस के साथ हमारी जो तीनों कड़ियां हैं वो तीनों की तीनों अलग भी हैं और डूब भी रही हैं। कराची का इंसिडेंट हो, थोड़ा सा उस पर आपका टेक चाहूंगा कि हमने फिर क्या गलती कर दी, और राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात क्या कहेंगे कि कितने हम सीरियस हैं इस मसले के हवाले से या किसी भी इशू के हवाले से? बुनियादी बात यह है कि आप एक कमज़ोर मुल्क हो चुके हैं। ये तो एक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अब हमारे सियासतदान भी कह रहे हैं कि हम एक डिफ़ॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं, और ये सूरत हाल ऐसी है। जब आप एक डिफ़ॉल्ट कंट्री में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका निज़ाम जो है वो सारे का सारा तितर बितर हो चुका हुआ है और आप बहुत कमज़ोर विकेट पर खेल रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो दुश्मन चारों तरफ से आपको नरगे में लेता है, और ये कराची वाला वाक़या या पेशावर वाला वाक़या या दूसरे वाक़यात जो हैं, ये सारे के सारे इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि अब रज़िया जो है वो गुंडों में फंस चुकी है और शदीद तौर पर फंस चुकी है। चुंगल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारे निज़ाम को चलाने वाले लोग जो हैं वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या करना है। अब अगर इसी वाक़े को ले लें तो आपका क्या ख्याल है कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? ये क्या ऐसे ही हो चुका? इंटेलिजेंस। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ पर हैं? वो जो ये सारी खबरें रखते हैं, और वो इनका मुखबरी सिस्टम किधर है कि कौन सी? इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे सोए हुए हैं और कोई इनको पूछने वाला भी नहीं है। जो इनको पूछने वाले हैं वो बेचारे अपने किसी ना किसी तंत्र में मुब्तला हैं, अपने किसी ना किसी वायरस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपका एजेंसीज का निज़ाम बिल्कुल मफकूद हो चुका है और वो इस काबिल नहीं रहे कि वो ये इत्तला दे सकें कि कहाँ पर कौन कैसे मुनज़्ज़म हो रहा है और कौन से थ्रेट्स हैं आपको। दूसरी तरफ आप ये देख लेंगे, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये हमारे दोस्त ममालिक के लिए भी तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर चीन के लिए। वो बारहा पाकिस्तानी हुकाम के साथ इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई ये जो सूरत हाल इस वक्त आपकी जो माशी अदम इस्तेहकाम है और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो सिक्योरिटी का आपका जो अदम इस्तेहकाम और जो लैप्स हो रहे हैं, तो ये जो चीन के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी जो ज़िंदगी है या काम की रफ्तार जो है उसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि उनके अपने खदशात हैं और खौफ हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक या दूसरे ममालिक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें या ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, तो फ़ख्र कौन आपके यहाँ आएगा? और चीन पहले मुतज़लज़ल है, उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। अब तकरीबन 46 बिलियन मेरा ख्याल या 47 बिलियन टोटल जो है वो पाकिस्तान में उनका है, और फिर 19 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी है। और वो कर्जा जो है वो अभी चीन ने भी उसके ऊपर, अमेरिका ने भी उसके ऊपर अपने वो खदशात का इजहार किया है कि ये कर्जा जो है और जो सख्त शराइत के ऊपर है ये कैसे पे ऑफ होगा, और जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो आपने गारंटीज दी हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ अवाम के जानो माल जो हैं वो बिल्कुल रहमो करम पर हैं इन दहशत गर्दों के। वो कहीं पर भी जब चाहते हैं बासानी हमला कर लेते हैं। देखें, पुलिस लाइन पेशावर में हमला होने का मतलब ये है कि वो आपके अंदर घुसकर आपको मारने के काबिल हैं। जब आप केपीओ के वहाँ पर हमला होना और उसको यरगमाल होना, ठीक है आपने वकेट करा लिया, लेकिन आप उनको अंदर, वो आपके अंदर घुस गए। शहर के बीच में सबसे मसरूफ तरीन इलाके के अंदर फखर, ये किस चीज की अलामत है? ये इस चीज की अलामत है कि अगर हमारे सिक्योरिटी के इदारे
عدم تحفظ کا شکار ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو ان کو اپنے اندر انفلٹریٹ ہونے اور اٹیک کرنے سے نہیں روک سکتے، تو عوام کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کسی بھی منڈی کے اندر جا کر، کسی بھی مارکیٹ کے اندر جا کر، کسی بھی مسجد کے اندر جا کر دھماکہ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا جو اسلام آباد ہے یہ محفوظ ہے؟ آپ اس کو محفوظ ترین شہر سمجھتے ہیں؟ اور اسی شہر کے اندر آپ کے کتنے ان کے کتنے سلیپ سینٹرز بن چکے ہوں گے؟ آپ کس کو اس کی اطلاع ہے؟ اور کیا ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ میں تو اس کو سراسر اپنا جو ہمارا سیکیورٹی سسٹم ہے، انٹرنل سیکیورٹی سسٹم ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر بہت تدارک کی ضرورت ہے، اور ایک منظم جو کاروائی ہے اس کے اوپر بہت ہمیں غور کرنا پڑے گا. سر ایک چیز اور ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کاموں کے لیے شاید ان کا استعمال کروایا جاتا ہوگا. ایک بندہ نہیں کرتا ہے، میں کہوں جی صرف جنرل فیض حمید صاحب یہ کرتے تھے، یا پولیٹیکل لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. کسی اور کو موقع ملتا ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا جو کام ہے سر ہماری یہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے روکنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کسی کو، نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ پورا دن عمران خان صاحب سے ان کو فرصت نہیں ملتی. عمران خان صاحب سے سر ہمیں اختلاف، ان کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. لیکن اس وقت ہمارا مسئلہ شاید عمران خان سے زیادہ یہ ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے جس کے اوپر سیریسلی ہم نے کام کرنا ہے. لیکن نہیں، ڈیفنس منسٹر ہمارے کہتے ہیں جی بس مذمت ہی کر سکتا ہوں اور کیا کروں. تو اگر آپ نے بھی مذمت کرنی ہے، منیر صاحب نے بھی مذمت کرنی ہے، فخر یوسفزئی نے بھی مذمت کرنی ہے، تو سر مذمت تو میں اور آپ بھی بیٹھ کر سکتے ہیں. ڈیفنس منسٹر اگر رانا ثناء اللہ صاحب انٹیریئر منسٹر یہ کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں تو لگتا نہیں تھا کہ یہ سندھ اور پنجاب میں آئیں گے. سر تو اگر وہ کوئی بارات کے لیے آ رہے تھے تو آپ کو فون کرتے کہ جی ہمارے پاس 200 بندے ہوں گے، تو آپ اس کا ارینجمنٹ کر لیں پراپر طریقے سے، کیونکہ ہم بارات لے کے آ رہے ہیں. بارات تو نہیں لے کے آ رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے اسٹیٹ کے خلاف چیلنج کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. تو سر یہ والے بیانات پھر ایک عام پاکستانی، میرا جیسا، آپ جیسا، یا جرنلسٹ جو بھی کہیں، تو ہم پھر کیا کریں؟ کس کی طرف دیکھیں؟ نریندرا مودی صاحب کی طرف دیکھیں، امارت اسلامی افغانستان کی طرف دیکھیں، نیپال یا بھوٹان کی طرف دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ دیکھیں، کہیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور ان کو جو ہے راہ راست پر لانے اور اس کی طرف توجہ دینے. اور اس پہ میں کل بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ یہ بات کر رہا تھا کہ ساری جو انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ تو آپ نے صحافیوں کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ یار یہ صحافی کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. اور پھر سب سے زیادہ آپ نے اپنے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ آپ نے اپوزیشن کے اوپر لگائے ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا. یار یہ عمران خان کیا کر لے گا؟ کرنے دو، اس میں کیا صورتحال ہے؟ آپ کسی اگر نہیں گرفتار ہوتا تو آپ چھوڑ دیں وہ جو. لیکن آپ جس طرح سے وہ سعد رفیق صاحب کا بیان آیا تھا 2 روز پہلے کہ وہ ان کو گرفتار کرنے گئے تھے اور عمران خان گرفتار نہیں ہو پائے اور وہ بھاگ گئے، اور ساری صورتحال تو اس طرح اب جیل بھرو تحریک کا وہ کر رہے ہیں. تو اب کیا یہ سارے سیکورٹی کے ادارے جو ہیں وہ مل کر جیلیں بھرنے کا کام شروع کر دیں گے؟ کیا صورتحال کریں گے؟ آپ جہاں پہ ٹی ٹی پی سے جو آپ کے مذاکرات ہونے تھے وہ نہیں ہو پا رہے، فوج بھی میرا خیال لگتا ہے کہ شاید اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوجی سربراہان جو ہیں جو متعلقہ، وہ شاید کوئی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی تھی وہ بہت عرصے سے چل رہی اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. اور اس کے بعد انہوں نے جب جو بھی معاہدہ ہوا تھا حکومت پاکستان کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ختم کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ فخر ہمیں کہیں پر کوئی بریک تھرو نظر نہیں آتا. اگر عمران خان کی حکومت نے ان کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت دی تھی تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر دی تھی؟ وہ اس کے اوپر کوئی صورتحال نہیں. اگر 2000 سے زیادہ جو
اب TTP کے لوگ جو تھے اور شدید خطرناک جن کو سزائیں ہو چکی تھیں اور پھانسی کی سزائیں اور یہ سارا، وہ اگر ڈاکٹر عارف علوی نے معاف کیا ہے تو صدر صاحب کا مواخذہ ہونا چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے جن کو معاف کیا تھا اب ان سے ذرا سیٹلمنٹ آپ نے کیا کی تھی؟ کیا TOR سے کوئی بتانے والا ہے اس ملک کے اندر کہ دہشت گردوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ پاک فوج نے اتنی قربانیاں دیں، عوام نے اتنی قربانیاں دیں، کوئی 80,000 کے قریب لوگ فاٹا آپریشنز کے اندر ضرب عذب اور فلاں عذب اور یہ غضب، اس کے اندر لوگ مارے گئے اور یہ ساری صورتحال ہوئی اور ہم کہتے ہیں ہاں جی شہید ہو گئے فلاں، اور کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہوا؟ تو کیا PTI کے حکمران یا PTI کے حکومت جو ہے یا صدر جو ہیں، صدر پاکستان، کیا وہ مجاز ہیں کہ وہ اس طرح کی ڈیسیجنز لے سکیں؟ اور اگر وہ اس طرح کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں تو گارنٹیز کیا ہیں؟ کن گارنٹیز کے اوپر یہ سوال اٹھنا چاہیے؟ اور کیا ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ TTP کا جو اتنا بڑا خوف ہمارے اوپر دندناتا پھر رہا ہے، دن رات دندناتا پھرتا ہے، اور جو اس وقت معاملات پہنچ چکے ہیں، کہاں پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے؟ بحث اسی طرح سے وہ ہو رہی ہے الیکشن کب ہوں گے، مر جاؤ کمبختو، الیکشن کو آپ نے کرانا ہے کرائیں، نہیں کرانا، لیکن عوام کو تو تحفظ دینا چاہیے نا۔ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے یہ سارے مل کے تحفظ نہیں دے سک رہے ہیں، اور احتساب ہونا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اسی کے اوپر ساری سیاست چل رہی ہے۔ معیشت جو ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی ابھی تک کوئی ایسا عمل جو ہے یا کوئی ایسا اقدام جسے ہم کہیں کہ معیشت سنبھل جائے گی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈالر کی فلائٹ کدھر ہے؟ پیٹرول آپ نے مہنگا کر دیا ہے، بجلی گیس مہنگی ہو رہی ہے، یوٹیلیٹیز، اب دودھ جو ہے وہ 220 روپے کا ہو چکا ہے۔ کل اس نے کہا کہ جی میں دودھ 220 روپے کا کر رہا ہوں، اور جو فریش ایک کمپنی کا دودھ ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، لیکن کیونکہ میں لے کے آتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، تو رات کو مجھے وہ 250 کا لیٹر ملا ہے وہ فریش ملک بتائیں۔ اور یہ جب میں نے پہلی دفعہ خریدنا شروع کیا تھا تو یہ میں 80 روپیز کا لیتا تھا، آج سے کچھ 2-3 یا 3.5 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور اس دوران یعنی آپ پرائس دیکھ لیں کہ یہاں تک پہنچی، 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ جی بالکل۔ اب ایسی صورتحال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایون وہ جو ہم ٹی وائٹنرز ہوتے ہیں اب وہ کتنے مہنگے ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب جو ایسی صورتحال، ماچس کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، اب ایسی صورتحال ہے، اور یقین مانے میں تو سارا دن گھر کے اندر کبھی ادھر سے لائٹ بند کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کچھ، اگر میرے اور آپ جیسے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو عوام کی کیا صورتحال ہوگی؟ آپ ذرا عوام میں جا کر دیکھیں۔ سردیوں کا میرا ابھی جو آج بل پے ہوا ہے دیٹ واز مور دین 18,000 روپیز، آج کی میں بات بتا رہا ہوں، اور سیم ایسا ہی ہے میری سر ہوتی ہے کہ میرے گھر میں یعنی اگر کوئی گیسٹ بھی آ جاتے ہیں، میری سسٹر یا ان کے بچے، تو ان کو بھی پھر عادت ڈالی ہوئی کہ بیٹا لائٹ اگر نہیں استعمال ہو رہی تو آپ اس کو آف کر دیں، فین استعمال نہیں ہو رہا تو آپ اس کو بند کر دیں، یعنی اس طرح کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف کیا صورتحال ہے کہ آپ جو سیاسی چپکلش ہے فخر، وہی بڑھتی جاتی ہے، بالکل، اور سیاسی چپکلش انتہا کو پہنچ چکی ہے، معیشت ہماری زمین میں دھنس چکی ہے، IMF کے ساتھ معاملات، بہت سارے اقدامات اٹھانے کے باوجود، اور اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے لیے اس وقت پیدا ہو چکا ہے، ایک عجیب سی بات ہے، میں سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایک بیان دیکھ رہا تھا، بلکہ آپ سے مجھے کنفرم بھی کرنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایک یہ بیان سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو پرنٹ میڈیا پہ ہے کہ نہیں، کہ ہم اپنے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو اب ہم گروی رکھنے والے ہیں، اور یہ جو نیوکلیئر، اب اگر اس بیان کی روشنی میں ابھی جو نیوکلیئر، جو UN نیوکلیئر ایجنسی کے چیف آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے وہ بالکل ان جگہوں کا دورہ کیا ہے جن کا ان کو دورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر ایسے الزامات بھی نہیں ہیں تو UN چیف کا ان جگہوں کا دورہ کرنا جو ہمارے نیوکلیئر کے سینٹرز ہیں، تو یہ بالکل ایک زیادہ خوفناک بات ہمیں نظر آتی ہے، اور اٹس اے میٹر آف کنسرن فار ایوری ون ان پاکستان کہ ایسا کیوں ہے
کیا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, فار گاڈ سیک, اگر اسٹیبلشمنٹ یہ وقت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھے. اور ہمارے یہ پی ڈی ایم سے ہمیں بہت ساری امید تھی, بلکہ میں تو جب سے اپریل سے جب انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موو چلائی تھی, میں تب سے اس کے خلاف بات کی کہ ان کو نو کانفیڈنس موو نہیں لانا چاہیے, اور کسی بھی صورت میں حکومت کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. حکومت چاہے کالے چور کی ہو چاہے چٹے چور کی ہو, اس کو اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے, وہ جیسا بھی ہو. اور اس کے بعد ہاں اگر وہ خود کہے کہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور مجھے یہ نہیں ہو رہی, میں جاتا ہوں, تو تب اس کو جا لینے دیں. اور اس کے بعد اگر وہ چلا جائے تو پھر آپ ایک فریش مینڈیٹ لے کر دوبارہ سے واپس آئیں اور ڈیسیجنز لیں اور چیزیں کریں. لیکن فخر, ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم اے پولیٹیکل ہیں. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتی, لیکن اس کی جو ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کچھ پولیٹیکل ڈیسیجنس لینے پڑیں گے, انٹرنل پولیٹیکل ڈیسیجنس بھی لینے پڑیں گے, اور اس میں سپورٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. دوسری طرف سے جیو پولیٹیکل جو ہیں یا اب انٹرنیشنل جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے اوپر ان کو فیصلے لینے چاہیے اور وہ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی اوور دی ایئرس اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی عوام کا اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, سیاستدانوں پہ آپ کا اعتماد ختم ہو گیا, میڈیا کے اوپر آپ کا اعتماد ختم ہو گیا, ججوں عدالتوں کے اوپر آپ کا اعتماد ختم ہو چکا, اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہان وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر آپ کا اعتماد ختم ہو چکا. تو اب ہوگا کیا سر؟ ہوگا کیا؟ جی, لیکن ایک سوشل ارتھ کوئک, ایک اکنامک ارتھ کوئک جو ہے 9 ڈگری کا, وہ آپ کا منتظر ہے. لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ کیوں اٹھا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی 33 سال حکومت کی, پولیٹیکل لوگوں نے بھی کی, آپس میں یہ کہوں گا, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن یہ آپس میں مل جاتے ہیں. جب ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپس میں اپوزیشن کے لوگ بھی اپنے آپ کو فار ایور بلو پاسپورٹس دینے تھے, اکٹھے ہو گئے. خیبر پختونخوا میں انہوں نے بل پاس کروا دیا. پھر یہاں پہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں کم ہے, 6-6 لاکھ لے کے بھی کہتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا ہمیں, ہمارے پاس گاڑی جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے جو عام کسی پاکستانی کے پاس نہ ہو, کم از کم 1.5 سے 2 کروڑ کی گاڑی. تو سر جب آپ کا یہ چیزیں ہوں گی, یہ میں پولیٹیکل لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں, بیوروکریسی کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں, اور ساتھ میں ماشاءاللہ ہماری جوڈیشری کے لوگ بھی کچھ شامل ہیں, اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں. تو عوام بیچاری تو جو بھی آتا ہے وہ عوام کو ہی ڈنڈا دیتا ہے, عوام کو ہی رگڑا دیتا ہے, عوام کو تو ریلیف کوئی نہیں دیتا. اسی وجہ سے عوام کا اعتماد اٹھا ہے. اور ایک چیز ریاض پیرزادہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, آج کا ان کا بیان ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان واپس لانا چاہتے تھے, اور انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو مرکزی دائرے میں لایا جائے, لیکن وہ بیک فائر کر گئے. تو سر یہ والی چیزیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جب کہا جاتا تھا اس وقت بھی ربانی صاحب جو ہے, رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل آپ ایک لبے نیوز انڈیا, انترراشٹریہ خبروں کا منچ.